अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का फेसबुक लाइव सेशन। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर खारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम उनसे मौजूदा सूरत हाल, उनके करियर के हवाले से बहुत अहम मामलात हैं जो अफवाहें उड़ रही हैं, और मुल्की अहम तरीन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा साहब, रमजान कैसा जा रहा है आपका? रमजान आधा गुजर गया, अब थोड़ा रह गया है, बहुत ज्यादा गुजर गया है। खैर खैरियत से गुजर गया, अल्लाह ताला बाकी भी सारा खैर खैरियत से गुजारे। तो क्या रमजान में रूटीन क्या होती है, आपकी एक्टिविटीज क्या होती हैं? बस सुबह जो है वो कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थोड़ा बहुत लोग मिलने मिलाने आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम, इतना ज्यादा नहीं। मैं जरा थोड़ा सा एहतियात ही करता हूं। और बाकी जो है वो अम, शाम को भी अफ्तारी के बाद जो है को थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ विजिटिंग, नॉट मच। लेकिन बाकी रोजा जो है गुजारते ही जो है वो शाम हो जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कोई इबादत कर ली, कोई थोड़ा बहुत फैमिली के साथ वक्त गुजार लिया। बस इस तरह ही रोजे गुजर रहे हैं। तो बड़ी ख्वाजा देर के साहब बाद सियासत से थोड़ा सा वक्त मिला है, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा तो ख्वाजा साहब, क्या कोई खास किताब पढ़ रहे हैं इन दिनों, कोई सीजन देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी? जरा टाइम मिला हुआ हूँ। है आजकल थोड़ा दिन। कोई मिक्स है, कोई किताब कभी किताब पढ़ ली, कभी कोई सीजन वगैरह देख लिया। इस तरह जो है ना वो वक्त गुजर जाता है। मैं सीजन देखता हूँ, और वो भी जो है कभी कोई देख लिया, कभी किताब पढ़ ली, तो इस तरह वक्त गुजर जाता है। अच्छा गुजर रहा है वक्त जो है। ये ब्रेक जो है को तकरीबन तीन दहाइयों की सियासत के बाद जो है इतनी ब्रेक मिली है, तो हेल्दी है। ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। जल्दी कोरोना की जो है वबा जो है इस पे काबू पा लिया जाए सारी दुनिया में, तो मेरा ख्याल है कोई आफियत होगी। उसके बाद लाइफ जो है वो भी रूटीन पे आती आती जो है टाइम लगेगा। मैं समझता हूँ कि पोस्ट कोरोना जो है ना वो डिफिकल्ट टाइम्स होंगे, और उनके उनके का गुजरना जो है ना वो खासा मुश्किल होगा। these are testing times for everybody, not only for Pakistan, बल्कि तमाम दुनिया के लिए ये बड़ा आजमाइश का वक्त तो ख्वाजा साहब, वो जो इमरान खान साहब के हुक्म पे पीटीवी पे अर्तुगरुल दिखाया जा रहा है, वो भी देख रहे हैं कि नहीं? है। क्या दिखाया जा रहा है? वो टर्किश जो सीजन है अर्तुगरुल। नहीं, मैं वो नहीं देखता। पीटीवी मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने जब से होश संभाली है, मैंने पीटीवी को एक ही डगर पे चलते देखा है, इसलिए मैंने गिव अप कर दिए हुए पीटीवी को। मैं हुकूमत में था जब वो हमारी तर्जुमानी करते थे, झूठ सच जो भी जैसी भी तर्जुमानी करते थे, मैं उस वक्त भी नहीं देखता था। मैं समझता हूँ कि पीटीवी देखना जो है वो वक्त का ज़या है, और कोई बात नहीं। और कोई तो ख्वाजा साहब, इतनी मरतबा एमएनएज रहे हैं तो लोग तो फिर भी ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की परवाह नहीं करते होंगे, आपके पास आते होंगे कि मिलना है? नहीं, सियालकोट मेरा हल्का जो है पढ़ा लिखा है। जो उसकी लिटरेसी रेट है बड़ा हाई है, लोग अंडरस्टैंड करते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ मेरे से लोग मेरी आदात तो एतवार से जो है लोग जरा थोड़े से फेमिलियर भी हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा अकोमोडेट कर लेते हैं, उनकी मेहरबानी है। हाँ साहब, हम सियासत की तरफ तो जाएंगे, लेकिन ये बताएं, वो आपकी गर्मियों की एक वीडियो थी कि आपने वो नहर में छलांग लगाई थी। और मैं सोच रहा हूँ कोरोना जो है जरा मुक जाए, और महीने डेढ़ महीने तो फिर जून फिर नहर ते जावांगे इंशाल्लाह ताला, फिर छाल मारा। ਤੁਸੀਂ रेगुलर नहाते हो ਉੱਥੇ नहर च खान साहब? मैं पिछले कोई 50 साल से जा रहा हूँ वहाँ। एक ही जगह पे, वहाँ पे हमारे करीब मोतरा एक गांव है, पीरजारे शाह का वो हल्का है, तो वहां पे जाते हैं।
دوپہر کو 4-5 دوپہریں جو ہیں، بلکہ 5-6 دوپہریں گزارتے ہیں وہاں پہ، خصوصاً جون میں بارشیں شروع ہو جائیں تو پھر جانا بند کر دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب یہ 6 مرتبہ آپ ایم این اے رہے اور بڑا لمبا سفر ہے آپ کا. یہ سٹارٹ آپ نے یقینی طور پہ جو آپ کے والد محترم تھے انہوں نے مسلم لیگ کے اتنے ممتاز رہنما رہے، وہیں سے آپ نے طے کر لیا تھا کہ سیاست میں آئیں گے؟ نہیں، میں نے ایکچولی میں سیاست میں نہیں تھا. میں تو 1971 میں نے بینکنگ کا کیریئر اپنا سٹارٹ کیا. والد صاحب جو ہیں وہ ایم این اے تھے جب 85 کی اسمبلی میں، تو ان کی صحت نے جو ہے نا آہستہ آہستہ بگڑنے لگ پڑی. تو پھر انہوں نے اپنی جگہ ایک صاحب تھے ہمارے ساتھی تھے، ان کو الیکٹ کروا دیا. میں 1991 میں واپس آ کے پاکستان جو ہے باہر کام کرتا تھا، تو بینک میں ملازم تھا. تو آ کے میں نے سینٹ میں جو ہے نا پہلے ممبرشپ لی. تو 93 میں وہ جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے چھوڑ دیا پاکستان مسلم لیگ کو، اور پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا، پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا پی ایم ایل این کو چھوڑ کے. تو اس کی وجہ سے پھر مجھے سینٹ چھوڑ کے تو مجھے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا پڑا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تب سے 93، 97، پھر 2002، 2008، 2013 اور 2018 یہ 6 الیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی بخشی، ان 6 کے 6 الیکشن. تو مسلسل جیتے آ رہے ہیں خواجہ صاحب، کیا گیدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس؟ راز کیا ایسا؟ راز کیا ہونا ہے، میں کچھ جو ہے وہ والد صاحب کی سیاست میں جو محنت تھی، ان کی ایک شہر کے اندر گڈ ول تھی، تعلقات تھے، ایک بنی بنائی الیکشن لڑنے کی مشینری وہاں پہ موجود تھی، دوسری نسل کے تیسری نسل کے لوگ جو تھے ورکر موجود تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ سیالکوٹ شہر جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ محبت کرنے والوں کا شہر ہے، پورا ضلع. تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میری الیکشن میں، جو جیت میں جو فیکٹر کام کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا اپنے حلقے کے ساتھ جو ہے رابطہ جو ہے وہ اس کا تسلسل جو ہے نا وہ نہ ٹوٹے، اور وہ مسلسل میرا رابطہ رہے. میں ایون جب کابینہ کا ممبر بھی رہا ہوں ماضی میں، تو میں ویکینڈ پہ جو ہے وہ سیالکوٹ چلا جاتا تھا، جمعے کو چلا جاتا تھا، ہفتہ اتوار رہ کے سوموار کو واپس آ جاتا تھا اسلام آباد. تو یہ ایک رابطہ رکھنا بھی جو ہے نا یہ بھی میرے کام آیا ہے. لیکن مینلی موجودہ سیاست میں وہاں پہ پی ایم ایل این کا فیکٹر اور میاں نواز شریف کے ساتھ وابستگی جو ہے نا وہ مین ایک فیکٹر ہے جو الیکشن میں جو کام آتا ہے. جو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے ساتھ اپنی وابستگی کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں. تو خواجہ صاحب یہ جو آپ تقریریں کرتے ہیں بعد میں یہ زبانیں زد عام ہو جاتی ہیں، تو آپ نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، باقاعدہ سوچ کے آتے ہیں کہ بس فل بدی ہو جاتی ہیں ساری چیزیں؟ میں نے کبھی جو تقریر ہے وہ سوچ سمجھ کے نہیں کی، وہ کوئی بس ٹریگر ہو جاتا ہے. کوئی چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے کہ وہ تقریر ہو جاتی ہے. اگر میں تقریر کی کوئی تیاری کروں نا تو پھر میں اٹک جاتا ہوں، پھر میرا وہ نہ تقریر کا فلو رہتا ہے، اور نہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ میں اس ایموشنز جو ہے نا پھر وہ تقریر میں جو ہے ایڈ نہیں کر سکتا، وہ ایموشنز کے ساتھ بیک اپ نہیں کر سکتا. وہ جو کہتے ہیں نا بغیر کسی پریپریشن کے جو بے ساختہ پن جو ہوتا ہے نا وہ نہیں رہتا. پھر یہ بے ساختہ پن ہونا چاہیے تقریر کے اندر. وہ آپ کے ٹرو جو جذبات ہوتے ہیں، جو سچے جذبات ہوتے ہیں، انڈیلیوٹڈ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے وہ پھر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے آپ کی تقاریر کے اندر. تو یہی میرا رائے. میرا اگر کسی وقت نہیں کچھ اس وقت جذبات جو ہے مجتمع نہیں کر پاتا تو میں نہیں بولتا، تو چپ کر کے بیٹھ رہتا ہوں. تو لیکن اگر مجھے جذبات آئے ہوئے ہیں تو پھر میں کوئی لڑ جھگڑ کے ٹائم لے ہی لیتا ہوں، فلو کے اوپر جو ہے وہ تقریر کر ہی لیتا ہوں. خواجہ صاحب یہ جملہ آپ نے کہا تو مخالفین کے لیے تھا، کل کلاں کو آپ کی حکومت آ گئی تو اس کا سامنا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. نہیں،
دیکھیں یہ جو جملے ہوتے ہیں، سیاسی جملے جو ہوتے ہیں، یہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً اس میڈیا کے دور میں جب آپ کے کلپس جو ہیں 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے، چاہے وہ 10 سال پرانا ہے یا 12 سال پرانا ہے، وہ چلا دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ شرم حیا سب کو کرنی چاہیے، صرف جو ہے وہ دلانی نہیں چاہیے، کرنی بھی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ سیاست میں بڑا پارٹ پلے کیا ہے الیکٹرانک میڈیا میں نے، کہ وہ جب بھی کوئی بندہ اپنے کہے سے یا ماضی میں جو اس نے اپنے اقوال کو جو ہے وہ برسر عام کہا ہوتا ہے، ٹی وی پہ کہا ہوتا ہے یا کہیں کنٹینر پہ کہا ہوتا ہے یا کسی اور جگہ پہ کہا ہوتا ہے، تو وہ پھر جو ہے ثبوت کے طور کے اوپر جب وہ اسے انحراف کرتے ہیں، تو آپ لوگ میڈیا والے جب پیش کرتے ہیں اس کے، تو تھوڑی سی شرم یا تھوڑی سی حیا ہو تو بندہ جو ہے اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے. تو خواجہ صاحب، وہ آپ کے شہر میں ایک خاتون رہنما واپس آ گئی ہیں، تو آپ کے لیے کوئی ٹف ٹائم تو نہیں اب ہوگا؟ واپس آ گئی ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میرے متعلق اس نے کبھی کچھ نہیں کہا، تو اس لیے میرا خیال ہے میں بھی پرہیز کروں تو ایک بہتر بات ہے. وہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے کہ انہوں نے ان کو بنایا، اب پھر ان کو جو ہے عہدے سے دوش کیا. وہ سیالکوٹ واپس آ گئی ہیں یا اسلام آباد میں، مجھے نہیں پتا، لیکن ان محترمہ نے ہمیشہ جو ہے نا میرے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ مجھے کبھی کوئی للکارا وغیرہ نہیں ہے، تو اس لیے میں بھی میرا خیال ہے پرہیز ہی کروں تو بہتر ہے. میں نہیں کمنٹ کروں گا. میری ہمسائی ہیں، ویسے بھی حق ہے ان کا، نیکسٹ ڈور ان کا میرا حلقہ ہے، تو وہ نہیں تو خواجہ مناسب صاحب، نہیں. اگر وہ نون لیگ میں واپس آنا چاہیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں کوئی؟ نہیں، انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی ہے. 2008 میں وہ میاں صاحب کو ملی تھی جا کے، پیپلز پارٹی میرے خیال انہوں نے جوائن کر لی تھی. پھر میرا خیال ہے کہ 2013 یا 18 میں پھر 2 دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے آنے کی پی ایم ایل این میں. لیکن میں نے میاں صاحب نے پوچھا، میں نے کہا جی ہمارے پاس کینڈیڈیٹ موجود ہیں ان حلقوں میں، اور جیتنے والے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، تو ہمیں نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن محترمہ نے اپنا سیاسی کیریئر جو ہے یا نیم سیاسی کیریئر جو ہے اپنا وہ پی ایم ایل این سے 1993 میں سٹارٹ کیا تھا. اور یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ جنرل مشرف کا جو کو ہوا تھا تب تک یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی ان کی نیم وابستگی کا تو کم از کم میں شاہد ہوں. لاہور میں ہوتی تھی، وہاں پہ این جی او بھی تھی ان کی ایک، تو ان کی وابستگی جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ رہی ہوئی ہے پورا. اچھا خواجہ صاحب، یہ بتائیں کہ زلفی بخاری صاحب نے آپ کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو زائرین والی بات ہے کہ ان کو واپس لانے میں انہوں نے کردار ادا کیا، آپ نے ایسا کہا، تو کیا اب آپ کو نوٹس مل گیا ہے؟ پھر کیا صورتحال ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ نوٹس مل گیا، مجھے اس کا جواب دیے بھی 2-3 ہفتے ہو گئے. میں نوٹس کا جواب دے دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو ان کی مرضی ہے کریں. جو میں اکیلا تو اس بات کا گواہ نہیں ہوں نا، جو افتان کے راستے یہ وبا جو آئی، جو ہیلتھ کے معاون خصوصی ہیں وہ آن ریکارڈ ہے کہ 78% جو کورونا وائرس جو ہے وہ تفتان کے راستے آئے ہیں. اور کس طرح وہ آئے ہیں، میرا خیال ہے حکومت جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کرا لے. اس کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ریکارڈ ہے وہاں پہ، فیڈرل گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے وہاں، امیگریشن بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کفتان پہ، اور ساتھ وہاں پہ ہیلتھ کا جو محکمہ ہے وہ بھی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. وہ رسپانسبلٹی صوبائی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ آئین میں جو ہے نا، یہ جو پاکستان کے جو انٹری پوائنٹس ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹ پہ ہوں یا زمینی راستے پہ ہوں یا سمندری راستے پہ ہوں، وہاں پہ جو ہیلتھ کا جو محکمہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے. تو 78% وہاں سے آیا، اور وہاں پہ جس طرح ان کو رکھا گیا، پہلے جو تقریباً 250-300 تھے، 252 تھے ٹو بی ایگزیکٹ، وہ لوگ بغیر کسی ٹیسٹنگ کے وہاں سے چلے آئے تھے.
بعد میں جو جس طرح کی ٹیسٹنگ ہوئی، جس طرح کا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ فیسلٹی تھیں، اور بہت سے لوگ آن ریکارڈ ہے میڈیا میں جنہوں نے کہا جی کہ ذوالفقار بخاری صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا ہمیں جو ہے وہاں سے نکلنا، اور بلکہ ایک دو جگہ انہوں نے خود کریڈٹ بھی لیا اس بات کا کہ میں نے ہیلپ کیا ایکسپیکٹریٹس کو جو ملک سے باہر پڑے ہوئے پھنسے ہوئے تھے، جو لوگ زائرین جو تھے ان کو میں نے بہرحال میں یہ تھوڑا سا لیگل موضوع بن گیا ہے۔ انہوں نے مجھے نوٹس دیا، میں نے نوٹس کا جواب دیا، اور وہ عدالت میں جائیں گے تو میں عدالت میں جو ہے پتہ نہیں ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میرے پاس 1 ارب روپیہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس سے قاضی صاحب کتنے ہیں ویسے؟ اتنے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے؟ اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، میں آپ کو بھی حساب دے چکا ہوں، تو کوئی نہیں سر، اس لیے دلیری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ قاضی صاحب یہ جو معاملہ ہے، ایک واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، آپ وزیر خارجہ تھے، ختم نبوت والا معاملہ ہمارے ہاں سارے مسلمانوں کے لیے بہت سینسیٹیو ہے، اور آپ لوگوں نے فیس کیا ہے، گولیاں کھائیں، آپ کے اوپر سیاہی پھینکی گئی، احسن اقبال صاحب کے اوپر گولی چلائی گئی، نواز شریف صاحب کی طرف جوتا اچھالا گیا۔ اب ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے جس میں 5 وزراء نے حمایت کی، ان کے وزیر مذہبی امور نے اس کا اعتراف کیا کہ 5 وزراء نے کہا کہ قادیانی جو ہیں ان کو اس کمیشن کا حصہ بنایا جائے گا۔ یہ بات ہوئی، بحث ہوئی کیبنٹ میں۔ مسلم لیگ نون کیوں چپ ہے؟ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کو واضح موقف سامنے نہیں آیا اس بات؟ دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں واضح موقف یا کوئی ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس کے خود وکٹم رہے ہیں اس کنٹروورسی کے، جب ہم برسر اقتدار تھے۔ آپ نے صحیح واقعات بتائے، یاسین اقبال صاحب پہ گولی چلائی گئی، مجھ پہ سیاہی پھینکی گئی، سیاہی نہیں تھی، وہ یوزڈ موبل آئل تھا جو پھینکا گیا تھا۔ میں ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ غلط فہمی جو ہے نا دور کر دوں، آپ نے دکھائی تھی، معاف کر دیا، اور تقریر بھی کرتے رہے آپ اس وقت۔ ان لوگوں کو، یہ جو لوگ جن کو چیزوں کا صحیح طور پہ علم نہ ہو، کم علمی کی وجہ سے جو کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا کیا کاروائی کرنی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریٹیلیٹ کرنا یا کوئی قانونی کارروائیاں کرنا کوئی اس کا نتائج نکلتے ہیں، انہیں نتائج نہیں نکلتے۔ اور معاف کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آسن بات ہوتی ہے۔ تو میاں صاحب کے اوپر جوتا پھینکا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، وہ چیز جو ہے میں اس کو کوئی قابل تعریف بات نہیں سمجھتا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے سیاست چمکانا جو ہے نا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس موضوع کے اوپر جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ختم نبوت کے یقین کے بغیر جو ہے ہمارا ایمان جو ہے نامکمل ہے۔ یہ ایک مستند بات ہے۔ ہمیں ہماری جو مسلمانیت ہے یا ہمارا جو ایمان ہے، اس کے جو بنیاد ہے، اساس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا جو ہے نا اس کے اوپر ایمان جو ہے وہ بنیادی اساس ہے۔ تو میں اس مسئلے کو اختلافی مسئلہ نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیٹل مسئلہ ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، 1400 سال سے سیٹلڈ ہے۔ اگر کسی طبقے نے جو ہے اس پہ کوئی بنایا ہے، اس کو ڈسپیوٹڈ بنایا ہے، یا اس کے اوپر کوئی انہوں نے اپنا کو کلیم جو ہے بنایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ آج اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ مسئلہ سیٹل ہو چکا ہے 1973 کے آئین میں، ہمارے آئین کا حصہ بن چکا ہے۔ اقلیتی کمیشن کا اگر کوئی حصہ بننا چاہتا ہے آئین کے تحت، جو بھی اقلیت بننا چاہتی ہے، پہلے اس کو 1973 کا آئین جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا اس کو انڈورس کرنا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر آٹومیٹکلی وہ اقلیتی کمیشن کے ممبر بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈینائی کر رہے ہیں 1973 کے آئین کو ڈینائی کر رہے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی نے جو کابینہ کا آپ نے قادری صاحب، نور القادری صاحب کی جو بات بتائی ہے، یہ بنیادی طور پہ صرف اس کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اقلیت جو ہے یا جو آئین کے اندر جن کو اقلیت قرار دیا گیا ہے وہ آئین کو تسلیم کر لیتے ہیں، جب وہ آئین کو تسلیم کریں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ جو ہے بار بار اس لیے اٹھتا ہے کہ آئین کی جو ایک مسلمہ حیثیت جو ہے
وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ ایک قسم کا دو ٹیئر جو ہے اختلاف ہو گیا. ایک تو وہ ختم نبوت کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور دوسرا جو ہے ایک جو دنیاوی ڈاکومنٹ جو ہے ایک قانونی جو وہ ہے ڈاکومنٹ جو ہے جو متفقہ ایک پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے اس کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اس مسئلے کو جو ہے نا وہ کمپلیکیٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی میرا یقین دلانا بار بار جو ہے یا کسی اور کا یقین دلانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جس کا جو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ان کا پیروکار ہے یا ان کا جو ہے ان پہ ان کی آخری نبی ہونے پہ اس کا ایمان ہے، اس کو یہ بار بار جو ہے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا یا مجھے اس کے لیے گواہیاں دینی یا اس کے لیے اصرار کر کے یہ بار بار یہ اچھا نہیں لگتا. میں اول اور آخر مسلمان ہوں، اور جو مسلمان کے ہونے کے جتنے بھی لوازمات ہیں، میرے ایمان کے جزیات ہیں، ان پہ میرا، اور یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے بڑا جو ہے جز جو ہے ہمارے ایمان کا وہ حضور کی آخری نبی ہونا ہے. خیر صاحب، یہاں پہ چونکہ یہ پوری دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے تو نیچے بہت سے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے اچھے بندے ہیں، پی ٹی آئی میں کیوں نہیں آ جاتے؟ تو ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اور پی ٹی آئی تو جاندا ویلا ہوا تھا، ہوں پی ٹی آئی ٹر جا جڑا اور جو انہوں نے ہو رہا ہے جڑے اندر بیٹھے تھے وہ چھڈو نے تو منو کالی بلاندے پے گئے. اے تو تسی اندر دی خبر دیتی ہے. اور میں جو آپ حالات دیکھ لینا کہ ان کو کورونا کی کسی کی نے کسی ملک پہ یا کسی سیاسی پارٹی پہ اگر مہربانی کی ہے وہ ہمارے پہ کی ہے کہ جو تباہ 1.5 سال میں 2.25 سال میں جو انہوں نے اکانومی تباہ کی ہے وہ کورونا کے ذمہ ڈال دیا انہوں نے کہ یہ کورونا نے سب تو وڈے کورونا تسی آپ ہی ہے جو ٹکر گئے ساری اکانومی. اچھا خواجہ صاحب، تواڈے میں پنجابی جی گل کرنا ہے، تانوں جڑے تواڈے دوست نے جڑے کیبنٹ چ رہے نے، خاص طور تے اسحاق ڈار صاحب، چودھری نثار علی خان، انہاں دی یاد آندی ہے؟ کوئی رابطہ ہویا تہاڈا کدی؟ میرا چودھری نثار صاحب کے ساتھ رابطہ جو ہے نا وہ کئی سالوں سے نہیں ہے. کابینہ پچھلی کابینہ سے بھی پہلے کا نہیں ہے. یہ 2011-12 کی بات ہے کہ میرا ان کے تعلقات جو ہیں وہ سردموری کا شکار ہو گئے. کیا ہوا سر؟ نہیں، میں ذاتی معاملہ ہے، میں اس کو میڈیا پہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. ڈار صاحب کے ساتھ میرا ریگولر رابطہ ہے، ڈیلی بیسس پہ رابطہ ہے میرا. ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ 1964-65 کا میرے کلاس فیلو رہے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب، میں ڈار صاحب ایک ہی کلاس میں تھے. تو اللہ کا فضل ہے، میرا بڑا اچھا محبت والا تعلق ہے ان کے ساتھ. اور میں ان سے مختلف اکنامک ایشوز کے اوپر جو موجودہ حالات جا رہے ہیں ان کے اوپر استفادہ حاصل کرتا رہتا ہوں. کبھی کبھی ان سے میں سمجھتا بھی ہوں اکنامک ایشوز کو. تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری جو اکانومی ہے پچھلے 4-5 سال میں جو ہمارا حکمرانی رہی پی ایم ایل این کی، اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تاریخی جو ہے انہوں نے کردار ادا کیا ہوا ہے ہماری اکنامک ریکوری میں 2013 سے لے کے 2017 تک. خواجہ صاحب، میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ رہتا ہے فون وغیرہ پہ؟ جی میرا رابطہ رہتا ہے جی ان کا. میں مارچ میں گیا بھی تھا، 2 دفعہ گیا ہوں. اور رابطہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے نا رابطہ میرا ان کے ساتھ. کہ اب میڈیا میں جو بار بار باتیں آتی ہیں کہ جی پارٹی کے اندر 2 گروپ ہیں، مریم نواز صاحبہ کا، شہباز شریف صاحب کا، اور پھر لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ فلاں گروپ میں ہے. کوئی ایسی گروپنگ ہے؟ اگر گروپنگ ہے تو آپ کس گروپ میں ہیں؟ میں میاں نواز شریف کے گروپ میں ہوں. وہ کون سا والا سر؟ دیکھیں میری سیاست میں جو شناخت ہے وہ نواز شریف کے نام کے ساتھ ہے.
تو میں کوئی اور حوالہ جو ہے وہ قطعی طور پہ سیاست میں استعمال نہیں کرتا. میرے والد کا ایک حوالہ ہے، ان کو دنیا سے گئے 30 سال ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن میری جو 30 سال کی جو موجودہ سیاست میں جو میرا حوالہ جو ہے، واحد حوالہ جو ہے وہ نواز شریف ہے. اس لیے نہ میں کسی گروپ کا حصہ ہوں اگر کوئی گروپ ہے تو، اور نہ میری کوئی ایسی امبیشنز ہیں یا خواہشات ہیں یا کوئی میرا کوئی ایجنڈا ہے کہ مجھے کسی گروپ میں جانے کی ضرورت ہو. میں سمجھتا ہوں کہ میرے اول اور آخر جو لائلٹی ہے وہ پارٹی کا قائد جو ہے نواز شریف، اس کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. 30 سال گزر گئے ہیں، سیاست کا بیشتر حصہ جو ہے اس پارٹی کے ساتھ، اس قائد کے ساتھ گزار لیا ہے. کسی گروپ کے ساتھ وابستگی کر کے میری کوئی ذاتی خواہشات کی جو تکمیل جو ہے وہ ساری ہو چکی ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے. مجھے کوئی اس قسم کے شہباز شریف کے ساتھ میری جو ہے وہ پرانی دوستی بھی ہے، ذاتی تعلق بھی ہے ان کے ساتھ، وہ بھی ہے. لیکن ان شہباز شریف کو بھی پتا ہے کہ میرا اور نواز شریف کا کیا رشتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گروپ ہماری پارٹی میں ایز سچ کوئی نہیں ہے، لیکن سیاسی پارٹیوں میں جو ہے وہ اگر آپ کہیں نا کہ وہ پیچھے ایسا معاملے اللہ اکبر، وہ سیاسی جماعتوں میں نہیں ہوتا کہ ایک اقتدار میں جو ہے صفیں باندھ کے سارے جو ہے نماز نیتے ہیں، وہ نہیں ہوتا. سیاسی پارٹیوں میں آراء جو ہے مختلف بھی ہوتی ہیں، اپروچ بھی مختلف ہو جاتی ہے، لوگوں کی خواہشات بھی بعض اوقات جو ہے غالب آ جاتی ہیں ان کے اوپر، اور اس کی وجہ سے وہ مختلف خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ بڑی ایک نیچرل، ایک فطری بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی میں گروپس نہیں ہیں وہ پارٹی کوئی ہیلدی پارٹی نہیں ہے، وہ ان ہیلدی پارٹی ہے. وہ اس پارٹی میں جمود آ جاتا ہے، اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے وہ پارٹی. اگر پارٹی کے اندر گروپس ہوں، مختلف آراء ہوں، مختلف اپروچ کا ڈسپیوٹس ہوں، تو وہ پارٹی میں جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک زندگی کے آثار نظر. تو خالد صاحب یہ بتائیں کہ جو پارٹی کے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہے جس طرح سے آپ نے فرمایا، لیکن کوئی پارٹی کے اندر ٹاپ لیڈرشپ کہیں پہ یہ سوچ رہی ہے کہ اب ینگ جو لیڈرشپ ہے اس کو آگے آنا چاہیے، جیسے مریم نواز، حمزہ شہباز؟ دیکھیں یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک نسل جو ہے میاں صاحب ہو گئے، میاں شہباز صاحب ہو گئے، یا باقی جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے وہ ساری 60 کی دہائی میں ہے یا 70 کی دہائی میں ان کی عمریں جو ہے پہنچ چکی ہوئی ہیں. 70 کی دہائی کو کم از کم ٹچ کر رہی ہیں، اور اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ لازماً جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن کو پاس آن ہوگی. یہ ٹرانزیشن جو ہے میرا خیال ہے کہ بہترین جو اس کا فیصلہ کرنے والے جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. میاں نواز شریف صاحب اس کا فیصلہ کریں گے، اس ٹرانزیشن کو کس طرح ہم نے اس ٹرانزیشن سے گزرنا ہے، یا یہ جو دور ہے جس میں ایک قیادت جو ہے دوسری قیادت کو ہینڈ اوور کرتی ہے، اس کا کیا پروسیجر ہوگا، کیا پروسیس ہوگا، کس کو انہوں نے ہینڈ اوور کرنا ہے. باقی پارٹی جو ہے جو وہ قائد ہے پارٹی کے، اس پہ آمین کہیں گے. ہمارے پاس موجودہ نسل جو ہے وہ ہم سب کا ایک دوسرے پہ اعتماد بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں. نئی جو نسل آ رہی ہے جو 50s میں ہے یا 40s میں ہے یا ارلی 60s میں ہے، ان کا بھی کسی کا 10 سال 15 سال کا کیریئر باقی ہوگا، کسی کا 20-25 سال کا کیریئر باقی ہوگا. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ سارے جو لوازمات ہوتے ہیں کہ جو اگلی قیادت جو ہے وہ کس طرح یہ ٹرانسفر ہو، اس کو پارٹی کی قیادت وہ کس طرح ہو، اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو ایکسپیرینس جو ہے یا ان کی عمر جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ ایک پارٹی میں کنٹینیوٹی ہو، اور آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو کہ پارٹی کی کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. ایک کنٹینیوٹی اور ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وقت جو ہے وہ ان کو پارٹی کو وہ اطمینان کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ چلا سکیں. خواجہ صاحب یہ وزیر دفاع رہے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، بڑی اہم وزارتوں پہ آپ رہے ہیں، تو کوئی
کبھی دل نہیں کیا آپ کا کہ وزیر اعظم پاکستان والا بھی آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے کسی دن؟ جی نہیں، میں مجھے آواز جو ہے وہ کم آ رہی ہے اس وقت، جی ایک اب آ دم رہی ہے آواز آواز جو ہے آپ کو کم ہو میری؟ گئی ہے جی۔ اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ نہیں، کم ہو گئی ہے، جس طرح پہلے ہو رہی تھی نا کم ہو گئی، میں اس طرح لیو اب کر تو لوں گا آپ، واپس سے۔ ہاں جی لیو کر کے دیکھیں جی۔ ہمارا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ رابطہ اس وقت دوبارہ ابھی آئیں گے ہم، خواجہ آصف صاحب سے 2-3 مزے کے سوال پوچھیں گے ابھی۔ خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ مہمان تھے، نیچے آپ لوگ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ایسے کیا سوالات ہیں، چاہے آپ ہمیں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، جہاں سے بھی لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ جی خواجہ صاحب آواز ٹھیک ہے اب؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب وزیر خارجہ رہے ہیں، وزیر دفاع رہے ہیں، بڑی اہم وزارتوں پہ رہے ہیں آپ، تو کبھی دل نہیں کیا کہ وزیر اعظم پاکستان والا بھی لگ جاتا نام کے ساتھ؟ اور نہیں کوئی ہے، میں اتنی لمبی خواہشوں کا کوئی جو ہے متبنی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اور فضل کیا ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اتنے اہم عہدوں پہ سیاست، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے سیاست میں کام کیا ہے۔ اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، وزیر دفاع رہا ہوں، وزیر پانی بجلی رہا ہوں، کچھ عرصے کے لیے وزیر پیٹرولیم رہا، اسپورٹس کا وزیر رہا، پرائیویٹائزیشن میرے پاس رہی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے لیے تو یہ تو خواہشات کا تو اگر کرتا جائے بندہ تو وہ تو نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ تو بندہ اگر شکر ادا کر لے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور بلکہ میری جو کیس میں تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں چھپر پھاڑ کے دیا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے الیکشنوں میں بھی ہر دفعہ جو ہے مہربانی فرمائی ہے، اور ساتھ جو ہے اتنی بڑی ذمہ داریاں بھی۔ تو اگر خواہشات کے پیچھے انسان دوڑتا رہے تو اپنا سکون برباد کر لیتا ہے۔ میں ٹھنڈ پروگرام میں میرا بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ خواجہ صاحب آپ کا سیاسی وارث کون ہے آپ کے بعد یہاں پر سیالکوٹ میں؟ آپ کا سیاسی وارث؟ نہیں، وہ میرے ساتھی وہاں پہ فیصلہ کریں گے۔ میرے بچوں میں تو ابھی تک کسی کو یہ خواہش نہیں ہے میرا سیاسی وارث بننے کے لیے، تو اگر وہ خواہش کریں گے تو بالکل وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں جب بھی سیاست سے میں نے رخصتی لی تو اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کو جنہوں نے ساری عمر میرے ساتھ گزاری ہے، مجھ سے پہلے میرے والد صاحب کے ساتھ گزاری ہے، 1951 میں میرے والد صاحب پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد 1985-88 تک وہ ممبر رہے اسمبلیوں کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا بڑا حق ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ عزت عنایت فرمائی مجھے کہ جب بھی میں رخصت ہوں سیاست سے تو ان کے مشورے کے ساتھ جو ہے نا مستقبل کی جو قیادت ہے سیالکوٹ کی اس کا فیصلہ کروں۔ خواجہ صاحب کبھی مشکل وقت آئے تو کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ یار میں سیاست میں نہ آتا، بینکنگ والی نوکری بھی اچھی تھی، باہر بھی بڑا اچھا کیریئر تھا؟ وہ بڑی اچھی تھی نوکری میری، بڑا اچھا کیریئر تھا الحمدللہ۔ میں نے بس یہ تھے بینکر کے، میں کوئی بڑا نامی گرامی بینکر نہیں تھا، بینک مینیجر تھا ایک اچھی بڑے سائز کی برانچ کا، اس سے زیادہ کوئی، لیکن میں نے بڑا اچھا وقت گزارا وہاں پہ۔ 13-14 سال میں نے ابوظہبی میں اور دبئی میں گزارے، اس سے پہلے 8-9 سال میں نے یہاں بھی پاکستان میں بھی یونائٹڈ بینک کی نوکری کی۔ بہت اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، مجھے آج بھی میرے تعلقات جو ہیں جو بینکنگ کے تعلقات جو ہیں ان میں ایک تسلسل ہے، اور مجھے وہ تعلقات جو ہے بڑی تقویت بخشتے ہیں۔ لیکن سیاست میں جو ہے، جو سیاست نے مجھے دیا ہے وہ اپنی جگہ اس کی بھی بہت زیادہ ویلیو ہے، اس کی بہت زیادہ ایک مجھے پرومیننس دی، مجھے عزت دی، مجھے خدمت کا موقع دیا، مجھے ایک اپنا جو ہے نواز شریف کی قیادت میں جو ہے کام کرنے کا موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کا حصہ ہوں میں، اور پچھلے 30 سال سے، اس سے پہلے میرے والد صاحب تھے جو پی ایم ایل این نے خدمت کی ہے، خصوصاً پچھلے 5 سال میں ہماری جو حکومت رہی ہے اس میں جو خدمت ہوئی ہے اس ملک میں، چپے چپے کے اوپر پی ایم ایل این کی چھاپ ہے، مہر لگی ہوئی ہے نواز شریف کی، اور مجھے اس پروسیس کا حصہ رہنے کا جو ہے بہت فخر ہے۔ اس پہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اثاثہ ہے جو میرے پاس سیاست کی صورت میں میرے پاس ہے۔ اب
کتنی زندگی رہ گئی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں 70 سال میری عمر ہو گئی ہے. تو جتنے بھی سال باقی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سیاست اور میری باقی جو زندگی میں جو میرے ایکسپیرینسز رہے ہیں، جو تجربات حاصل ہوئے ہیں، وہ میرے لیے ایک کوئی ریگریٹ نہیں ہے. بس شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور کوئی نہیں. قائد صاحب، وہ ایک تو یہ ہے کہ نیچے لوگ بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار، وہ جو آپ کا جملہ ہے اگر آپ کو دہرانا پڑے تو اب کس کے لیے دہرائیں گے، اور کیا دہرا سکتے ہیں؟ بار بار نیچے لوگ کہہ رہے ہیں. کون سی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی آتی ہے؟ ہاں وہ جی. وڑائے صاحب، وہ باوجود کہ وہ میرا جملہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ آج بھی اس کی نیشنل اسمبلی میں گونج باقی ہے اس کی. پتہ نہیں، میں نے کبھی یوٹیوب پہ یا اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بڑا دیکھا جاتا ہے. لیکن باوجود وہ میں پورے جذبات میں تھا، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ میں نے جملہ کیوں کہا. صبح کے پیر جب یہ واپس آئے ہیں، یہ شرمندہ منہ چھپائے واپس جب آئے ہیں، یہ ترلے منتوں کے بعد جو ہے، تو میں نے سب سیٹوں پہ جا کے عابد شیر علی کو سب کو منع کیا، یار یہ واپس آ گئے ہیں تے انہاں نوں بس نہ کریو جڑا ہے بہن دیو نا رام نال جڑا ہے. اچھا، یہ انٹرول ہوا 2 گھنٹے کا، تو یہ موصوف جو ہیں وزیر اعظم جو ہیں، انہوں نے جا کے باہر جا کے کہا جی کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ واپس آنے کے بعد بھی اس بندے نے جا کے، یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر تنوں اینی تکلیف ہے تو واپس کر لیا ہے. سنے پجوا کہ تو جڑا ہے واپس آئے ہیں، ترلے کر کے واپس آئے ہیں. اس کے اوپر پھر میں نے بار بار ٹائم مانگتا رہا یاد صادق صاحب سے، وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے. بہرحال انہوں نے مجھے جب ٹائم دیا، مائک میرا کھولا، تو ویسے ان کے اجازت نہ دینے کی وجہ سے بھی ذرا تھوڑا سا میں جذباتی ہوا تھا. کچھ انہوں نے جا کے جو باہر پریس کانفرنس کی تھی، وہ میں نے پھر وہاں پہ کہا کہ تم واپس آ گئے ہو تو گریس ہوتی ہے، کوئی بندے کی ایتھکس ہوتی ہیں، کوئی اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. لیکن آج اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، ان کو شرم حیا نہیں آئی، بالکل نہیں آئی، آج بھی نہیں آئی اور نہ آنی ہے. اقتدار میں آ کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ شرم اور حیا جو ہے ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے، جزیات ہی نہیں ہے جو ان کے جو ہوتے ہیں نا، ایک جو انسان بنتا ہے جن جزیات میں، وہ ان کے جزیات میں نہیں ہے. آپ ان کے جو پچھلے 6 7 8 10 سال کے جو باتیں ہیں، آپ یہ کرونا کے بعد دیکھیں، جب کرونا میں 100 بندہ مرا تھا نا، تو اس وقت کہتے تھے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر. اس کے بعد جو ہے کوئی بندہ مر گیا، کوئی 200 مر گیا، تو انہوں نے کہا جی ذرا اس کو اب سافٹ کر دو. پھر بندہ کوئی اور ذرا مرے، پھر کہنے لگے نہیں سمارٹ کر دو. پتہ نہیں سمارٹ کیا ہوتا ہے کرونا یہ لاک ڈاؤن، مجھے نہیں سمجھ آتی. اب جب کہ بندے 600 سے 650 700 مر گئے، اور کرونا جو ہے اس کا یہ اس کے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیے. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ کیا پتہ نہیں کس نے ان کو کہا ہے کہ بھائی تم کرونا پروف ہو اور یہ کرونا چلا جائے گا. کس طرح چلا جائے گا؟ اس طرح تو نہیں جاتا جب تک آپ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ نہ اختیار کریں، یا آپ ٹیسٹنگ نہ بڑھائیں. ٹوٹل جو ہے نا وہ ٹیسٹنگ، اور اس میں سے 30,000 10% جو ہے نا وہ اس کی ہوئی ہے. یہ کلولیس، کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کوئی کلو ہے ان کو کہ قوم کو یہ کس طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر جو ہے. اچھا خالد صاحب، مجھے ختم کرنا ہے، یہ آپ کا فون آ رہا ہے میرے خیال میں درمیان میں. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میں ایکچولی پیچھے کال آئی تھی، میں پھر اس کو لیو کر کے آتا ہوں. جی ٹھیک ہے اب آواز ٹھیک ہے. آخری اس کو ختم کر جا رہے ہیں ہم. خالد صاحب سے آخری 2 سوال پوچھتے ہیں، ابھی دوبارہ میں جوائن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے. جی خالد صاحب آپ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب 2 آخری سوال مجھے آپ سے پوچھنے ہیں. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کی سیاست باقی ہے کیا پاکستان میں؟ دوسرے حلقے تو بڑا کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے. آپ بڑے پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ بتائیں.
دیکھیں نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ پچھلے 30 سال میں جب سے میں وٹنس کر رہا ہوں، وہ بڑے لوگوں نے کہا جی، غلام اسحاق خان صاحب نے بھی کہا کہ میں نے سیاست ختم کر دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، میاں نواز شریف پھر وزیر اعظم بن گیا۔ اس کے بعد مشرف نے کہا جی کہ وہ تو واپس نہیں اس نے آنا، میں نے ان کو ختم کر دیا۔ اتنا تکبر اس کی آواز میں ہوتا تھا، اتنا تکبر اس کے لہجے میں ہوتا تھا کہ وہ شعر ہے نا کہ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کسی رعنت پہ خاک ڈال گیا۔ تو یہ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف آ گیا۔ تو اب یہ پھر کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سیاست ختم نہیں ہو سکتی، اٹ از ناٹ پاسبل۔ اس نے جتنی سیاست سے زیادہ جو ہے اس ملک کی ترقی میں جتنی انویسٹمنٹ کر سیاست کو ایک اس نے میڈیم بنایا، سیاست کو ایک حوالہ بنایا اس ملک کی ترقی کا، اور اس نے سیاست کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نصب العین نہیں بنایا، اس نے سیاست کو ایک میڈیم بنایا، ایک سیاست کو ایک ذریعہ بنایا۔ نصب العین جو ہے ملک کی ترقی کو نصب العین بنایا، ملک کی بہتری کو، بھلائی کو جو ہے عوام کی بھلائی کو نصب العین بنایا، اور اس کے لیے اس نے سیاست کا ایک راستہ جو ہے اپنایا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج دیکھیں 2000 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں، سیالکوٹ سے لاہور بندہ 3.5 گھنٹے میں پہنچتا تھا، 3.25 گھنٹے میں، آج وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں، 1 گھنٹہ 25 منٹ میں پہنچ جاتا ہے وہاں پہ۔ آپ کراچی سے لاہور جو ہے 12-13 گھنٹے میں بائی روڈ آ جاتے ہیں، ابھی سڑک جو ہے سکر حیدرآباد والی مکمل ہونی ہے۔ آپ جو ہے صبح چلیں 8 بجے اور شام کو آپ کراچی لاہور 8 بجے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئٹہ سے کراچی آپ چلے جاتے ہیں، 2 دن لگتے تھے آپ کو، اب بھائی 1 دن میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ خنجرات تک جو ہے نا اس نے سڑکیں بنا دی ہوئی ہیں۔ اس 12,000 میگا واٹ اس ملک میں بجلی اضافی جو ہم نے ایڈ کی بجلی جو ہے وہ یہاں پہ آئی۔ گیس کے فراہمی، یہاں پہ تو لوگ جلوس نکالتے تھے، ہمارے گھروں پہ حملے کرتے تھے لوڈ شیڈنگ کے دنوں میں اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے دنوں میں۔ اس نے تو لوگ بھول گئے ہیں کہ یہاں پہ 22 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی یا 20 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، اور سردیوں میں لوگ اپنی گلیوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہاتھ والا پنکھا جو ہے جل کے جو ہے بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ اس نے اس ملک کو جس طرح ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اکنامکلی ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، یہ تو اب یہ کرونا اور اس سے پہلے سیاسی کرونا جو ٹکر گیا ہمیں، تو یہ اس نے تو ملک کا سارا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور سارا ترقی کا سفر جو ہے اس کو ریورس کر دی ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے یا دہائی لگے گی اس کو سارے ملبے کو جو ہے دوبارہ اس ملبے سے ایک عمارت تعمیر کرنے۔ نواز شریف کی سیاست ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ نواز شریف جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ حوالہ تو ہمارا پاکستان ہے، لیکن سیاست میں اگر کسی شخص کا نام حوالہ بن گیا ہوا ہے تو وہ نواز شریف کا ہے۔ تو یہ بس خام خیالی ہے سب کی۔ یہ لوگ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فارغ ہونا ہے تو میں دیکھوں گا نا ان کا کون نام لیتا ہے، کون ان کا نام لیوا ہو۔ یہاں پہ 2 پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، ان کا بھی نام اگر زندہ ہے تو قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے، کسی سیاست کے ساتھ کسی رشتے کی وجہ سے زندہ ہے۔ نواز شریف کا نام زندہ رہے گا تو وہ بھی اس ملک کے ساتھ کے حوالے کے ساتھ زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی، اس ترقی کے ساتھ، اس معاشی ترقی کے حوالے سے زندہ رہے گا، اور میرا ایمان ہے کہ زندہ رہے گا انشاءاللہ، اور واپس آئے گا انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب آپ سے ختم کر رہے ہیں ہم اس سیشن کو، آپ نے محبت کتنی مرتبہ کی ہے؟ سب سے زیادہ محبت تو پاکستان سے کی ہے، اپنے وطن سے کی ہے، اپنی جو سیاسی نظریات سے کی ہے۔ تو باقی جو ہے وہ باقی کلیاں پوچھ لی۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ تھوڑے ٹائم دا، کچھ میسج دینا چاہو گے عوام نو؟ عوام کو میں چلیں آپ کے حوالے سے عوام کو یہی میسج ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ وبا جو ہے ایک بڑا ابتلا کی صورت میں نازل ہوئی ہے ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں جو ہے ہماری جو خطائیں ہیں اس کی معافی مانگیں، اور اس ملک کے دوام کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اور ساری بنی آدم کے لیے جو ہے اس کے محفوظ رہنے کی یا اس کی حفاظت میں رہنے کی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں نجات دلائے، اور ہمیں اپنی مہربانیوں کے ساتھ جو ہے
اپنی حفاظت میں رکھے اور صراط مستقیم پہ چلنے کے. ہم گناہگار آدمی ہیں، میں اپنی ذات کے متعلق تو خصوصاً بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، گناہگار آدمی ہوں. خطائیں جو ہے بھرپور خطائیں زندگی میں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. جو ہے اللہ تعالیٰ آمین جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کرے اور ساری دنیا کی حفاظت کرے. اس ابتلا کے وقت سے ہمیں خیر و عافیت سے گزر جانے کی جو ہے نا ہمت عطا فرمائے. آمین آمین. خواجہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر گپ شپ لگائیں گے. اللہ تھینک نگہبان. یو.